अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन जमातों ने एक बार फिर हुकूमत के घेरा तंग करते हुए हुकूमत से निजात के लिए हतमी राउंड खेलने का ऐलान कर दिया है। अब की बार ऑपोजिशन की जानिब से माह, साल और हफ्तों की नहीं बल्कि चंद रोज की तारीखें दी जा रही हैं और दावा किया जा रहा है कि हुकूमत से चंद दिन में ही निजात हासिल कर ली जाएगी। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। अदालत में केस की समाअत के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए दावा किया। समाअत के बाद जब वो आई तो गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ियों से दावा किया कि पीडीएम और अवाम से ज़्यादा खुद हुकूमत को जल्दी है। मरियम नवाज के मुताबिक अब बात महीनों या हफ्तों की नहीं बल्कि चंद रोज़ की नज़र आ रही है। इस हवाले से मरियम नवाज क्या कह रही थी, सबसे पहले वो आपके सामने रखता है। हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं चंद दिनों की बात नजर आ रही है। इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ और इनके वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मुझे ये साफ लगता है इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब की पार्टी जिस किस्म के टेस्ट से, ट्रायल से, जिस किस्म के जिसको मैं अजाब कहूँगी वो गुजर कर आई है, उन आजमाइशों के बावजूद अल्लाह ताला के फजल से नहीं टूटी। मरियम नवाज चंद रोज की बातें कर रही हैं। मरियम नवाज की जानिब से हुकूमत गिराने के दावों पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि मरियम हमारी हुकूमत जाने की हर बार नई तारीखें देती हैं। उनकी बातों पर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। दिनों की मार है, खत्म होने वाला। तो उसके साथ मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। सिर्फ मरियम नवाज ही नहीं बल्कि आज ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे, तहम अदम एतमाद के बगैर हुकूमत गिरा कर दिखाऊंगा। मेरी हिकमत इंतजार किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी भी हुकूमत गिराने के लिए पर तोड़ रहे हैं। सामने रखते हुए उनसे मुज़ाकरात कर सकते हैं और अवाम को इस बुहरान से निकाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब भी मुज़ाहमती सियासत की है, जब भी लॉन्ग मार्च के लिए निकले हैं तो हुकूमत वक्त को नुकसान पहुंचाई। वो अपने मौक़िफ़ से हट रहे हैं। अगर वो मेरे मौक़िफ़ मान रहे हैं, अगर वो अपने इस्तीफ़ा के मौक़िफ़ छोड़ रहे हैं, अगर वो मेरा जो स्ट्रैटेजी है अदम एतमाद का उस पर भी आ रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली अब मेरा ख्याल में ज़्यादा इम्कान है कि हम मिल के काम करें। ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन लड़ाई के दावे कर रही हैं, मगर सवाल यह है कि ऑपोजिशन के पास दिनों में हुकूमत से निजात का आखिर क्या नुस्खा है। हुकूमत से निजात के लिए अदम एतमाद के अलावा कौन सा जमहूरी ऑप्शन हो सकता है? क्या ऑपोजिशन वज़ीर आज़म को दबाव में लाकर इस्तीफे पर मजबूर कर सकती हैं? क्या ऑपोजिशन हुकूमती सफ़ों में नकबजनी की सलाहियत रखती है? इन्हीं सवालात के बीच हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर डील की कोशिशों का इल्जाम आयद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने दावा किया है कि उनके बाज़ रहनुमाओं पार्टी पर टेक ओवर के ख्वाहिशमंद। हुकूमत को नवाज शरीफ के साथ डील के लिए कई दोस्त ममालिक की जानिब से टेलीफोन आए, जबकि वज़ीर आज़म ने डील के व्हील को पंक्चर कर दिया है। शहबाज गिल इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। जितने बड़े एंकर हैं उनमें से कोई मुझे बताए कि क्या उन्हें शरीफ पिछले 3 महीने से ये नहीं कह रहे कि हमें डील मिल गई है। डील की बातें ये खुद करते हैं, हर जगह पर करते हैं। कौन कौन फोन करता था हमें पता है। जो पार्टी के 4 लोग हैं उनकी तरफ से ये बड़ी साहिब कोशिश है, अच्छी कोशिश है मैं ये कहूंगा। जब उन्हें पता चल गया कि अब ये कंपनी नहीं चलनी, ये दोस्त ममालिक से भी फोन करवाते हैं, ये पाकिस्तान के चीदा बिजनेसमैनों से भी फोन करवाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमती दावों को असल सूरत हाल से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ करार दिया है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत असल में डिस्ट्रैक्ट कर रही है इशूज से, जबकि हुकूमत से टेक ओवर के ख्वाहिशमंद रहनुमाओं का नाम बताने का मुतालबा भी किया है। 4 मुस्लिम लीग नून की शख्सियत ने जो अहम हुकूमती शख्सियत से मिले हैं नवाज शरीफ का पता साफ करने के हवाले से, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जहाँ नाअहली, नालायकी, महंगाई, बेहिसी, लाकानूनियत के फेलियर के अंबार लगे हों, वहाँ वो ऐसे खबरें ना फैलाएं, ऐसी खबरें क्रिएट ना करें, ऐसी खबरें फैब्रिकेट ना करें, तो क्या वो मीडिया को ये खुली आज़ादी दे दें कि मीडिया जो है वो महंगाई पे बात करे, मीडिया जो है वो लाकानूनियत पे बात करे, मीडिया वो गैस, पेट्रोल, डीजल की, बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पे बात करे। फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि कोई किसकी मुलाकात हुई है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, इब्तिदा में बड़ा सादा सा सवाल है।
مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب چند ماہ یا سال کی بات نہیں ہے، ہفتوں کی بھی بات نہیں ہے، دنوں کی بات ہے، حکومت گھر چلی جائے گی۔ حکومت کو گھر بھیجنے کا اپوزیشن کے پاس کیا ایسا نسخہ کیمیا ہے؟ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی، کیا آپشن موجود ہے؟ دیکھیں، جو حکومت یعنی حکومت کے جو معنی ہوتے ہیں، ان معنوں میں تو یہ حکومت جو ہے یہ اس وقت فارغ ہو چکی ہے، کوئی ان کی رٹ نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ پورے ملک میں دیکھ لیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور جو اکانومی ہے، جو کہ اس وقت ہماری جو سیکورٹی پالیسی ہے، اس کے مطابق بھی سارا انحصار جو ہے وہ اکنامک سائیڈ پہ دیا گیا ہے، وہ اب آئی ایم ایف کے سپرد ہے، آئی ایم ایف نے اس کو چلانا ہے۔ تو یہ تو فارغ ہیں بالکل، یہ تو صرف ایک برائے نام آپ سمجھ لیں کہ یہ لوگ گورنمنٹ ہاؤسز میں بیٹھے ہیں، تو اس کے علاوہ گورنمنٹ میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ کی جب اکانومی کو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسی جو ہے وہ چلا رہی ہے، تو انفیکٹ تو اب آئی ایم ایف کی حکومت ہے۔ لیکن حکومت تو قائم ہے رانا صاحب، حکومت تو بھی قائم ہے۔ اس حکومت کے خاتمے کے لیے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی؟ یہ نام کی حکومت ہے، اور اس کی جو اسٹریٹجی ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو اپنا فیلئر جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کو ریزائن کرنا چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہو، کیونکہ ہم کوئی غیر آئینی راستہ جو ہے وہ اس ملک کے لیے ان حالات میں جب انہوں نے ملک کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر آئینی جو ریزورٹ ہوگا وہ شاید جو ہے وہ ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو۔ تو رانا صاحب، ان ہاؤس چینج کے لیے فضا سازگار ہے؟ دیکھیں، فضا تو وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ سازگار رہی ہے۔ ان کے لوگ ان کے اوپر مطمئن نہیں ہیں، ان کے پاس اپنی میجورٹی نہیں ہے، اور جو انہوں نے اکثریت قائم کی ہے کئی جگہ سے، کہیں سے 2، کہیں سے 3، کہیں سے 7، اور وہ بھی بڑی تھن میجورٹی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر نے اب تک جتنے بھی اعتماد کے ووٹ لیے ہیں ان میں ووٹ وہی رہا ہے 176-78، تو جبکہ کٹ آف فگر جو ہے وہ 172 ہے، تو ٹوٹل 4 یا 6 ووٹوں کی اکثریت ہے۔ تو اب یہ 4 یا 6 ووٹوں کی 4 ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب حکومت کو ضرورت ہوتی ہے، یہ 4 یا 6 ووٹ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ حکومتی اتحادیوں کے ہوں یا آپ کے بقول جو ناراض لوگ ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ میجورٹی الٹیمیٹلی آپ کے ساتھ ہوگی؟ دیکھیں، اس میں 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جس قوت نے بھی ان سب کو ٹوکرے کے نیچے دیا ہوا ہے، تو وہ ٹوکرا جو ہے وہ جب تک نہیں ہٹے گا تو اس وقت تک یہ چوزے جو ہیں نا، یہ سارے وہ ٹوکرے کے نیچے ہی رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا سٹانس ہے، اور خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کا سٹانس ہے، ہم عدم اعتماد کے بعد گورنمنٹ فارم کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا یہ اصولی موقف ہے کہ عدم اعتماد کے بعد الیکشن ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہاؤس میں بیٹھا ہے ایم این اے بن کے، یا ایک اتحادی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، تو انہیں چلے کچھ نہ کچھ کوئی بلیک میلنگ کر کے جب کوئی اس قسم کا واقعہ آتا ہے، کوئی چھوٹے موٹے کام بھی ان کے نکل جاتے ہیں، تو پھر چلو حکومت میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان کا پھر اس بات پہ انٹرسٹ ہی رہتا کہ ہم اگر عدم اعتماد کریں گے اور اس کے بعد پھر گھر فارغ ہو کے چلے جائیں گے، اگلے الیکشن میں پتہ نہیں کیا بنتا ہے، الیکٹ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک ہرڈل ہے، اور یہ ہمارا جو اصولی موقف ہے، اس میں پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب، وہ اس میں کوئی ریلیکس کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا یہ بڑا اسٹرانگ موقف ہے کہ عدم اعتماد ہوگا تو اس کے بعد اسمبلیاں توڑی جائیں گی اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔ ان کی ڈیمانڈ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم نے گورنمنٹ فارم کرنی ہو ان کو اتار کے، تو ہم بھی اتحادیوں سے وعدہ کریں کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2 وزارتیں، ہم آپ کو 3 دیں گے، یہ برے ڈپارٹمنٹ ہم آپ کو اچھے دیں گے، تو یہ تو 1 ہفتے میں کام ہو جائے۔ لیکن یہ اصولی موقف جو ہے، یہ بھی میری ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میری ایک آبزرویشن ہے کہ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ یعنی رانا صاحب، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو لے کر آنا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد موڈیلٹی کیا ہوگی، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے؟ جی، موڈیلٹی جو ہے نا، وہ موڈیلٹی تو چیلنج اس لیے ہے کہ اگر موڈیلٹی ڈسکس کریں
میں نے جس طرح سے عرض کیا ہے کہ میری لیڈرشپ جو ہے وہ تو ڈسکس کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو ان کا اٹل فیصلہ ہے کہ جی اسمبلیاں جو ہے وہ ڈیزالو ہوں گی اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. تو اس لیے شاید ابھی لوگ جو ہے وہ یہ نقصان ان کے بارے میں نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے ہی الیکشن یہ شروع ہونے والا ہے تو جیسے ہی یہ شروع ہوگا تو اس کے بعد پھر سب کو پتہ ہوگا کہ اب یہ چند مہینوں کی بات ہے. تو اس لیے پھر یہ چیز جو ہے یہ زیادہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرے گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں آپ فیوچر میں کوئی اکاموڈیشن دیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے حکومتی اتحادیوں یا حکومتی اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے آپ کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تیار نہیں ہوں گے لیکن کیا آنے والے دنوں میں تیار ہو جائیں گے؟ کئی مرتبہ بات جی دیکھیں اس حوالے سے کئی مرتبہ بات ہوئی ہے, انڈیویجول سے بھی ہوئی ہے اور جو ہے وہ اس بارے میں وہ آگے بات بڑھانے کو بھی تیار ہیں. لیکن ڈیزولوشن کی صورت جو ہے اس صورت میں پھر بعض لوگوں کو تو کچھ نہیں ملے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایم کیو ایم کو کیا ملے گا جی ڈیزولوشن میں؟ اس کے بعد پتہ نہیں الیکٹ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. کیو لیگ کو کیا ملے گا؟ جی ڈی اے کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ سندھ سے جیت جائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ یہ کوئی نہ کوئی میڈیا کو بلف دے دیتے ہیں تاکہ ان کی نالائکی, ان کی کمزوری اور ان کی نااہلی جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو. یعنی رانا صاحب حکومتی اتحادیوں کی مدد آپ کی وہ کچھ کنڈیشنز کے ساتھ مشروط ہے. اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ جو حکومتی اراکین اسمبلی ہیں وہ ٹکٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے ٹکٹ پر ہم مشروط حمایت کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ خبر آئی کہ نہیں اب ہم مسلم لیگ نون کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو مسئلہ ہے وہ حکومتی اتحادیوں کا ہے کہ ان کا شیئر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں یہ چیزیں یعنی ڈیفرنٹ بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہے. مثال کے طور پہ جو ایم کیو ایم ہے ان کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہ ہمیں ٹکٹ دیں, اور اسی طرح سے جی ڈی اے والے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے جنہوں نے سندھ سے الیکشن لڑنا ہے کہ ہمارا ٹکٹ ان کو چاہیے. یہ سینٹرل پنجاب سے لوگ ہیں, ان کے بالکل نام ان کے میرے پاس امانت ہیں, وہ 10-11 لوگ ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اگر ٹکٹ کا وعدہ کیا جائے تو وہ بالکل آنے کو تیار ہیں. ان میں سے 4 لوگ تو ایسے ہیں جو استعفے دینے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں جب استعفیٰ دے دیتے ہیں ضمنی الیکشن بھی اگر ہوا تو ہم آپ کے ٹکٹ پہ لڑ لیں گے. لیکن وہاں پہ بھی ہمیں یہ پرابلم ہے کہ جس آدمی کو ہم لیں گے اگر وہاں پہ ہمارا بندہ جو ہے وہ 2000 ووٹوں سے ہار کے بیٹھا ہے اور پارٹی کے ساتھ ہے, اس کو پھر کدھر لے کے جائیں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ چیزیں آپ کہہ لیں کہ ان کو جو ہے وہ ان کو یعنی سپورٹ کر رہی ہیں, ورنہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. جہاں ان سے حکومت ہو رہی ہے, نہ ان سے اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے, نہ ان سے گورننس ہو رہی ہے, نہ ان سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال صحیح ہو رہی ہے, اور نہ ان کے کچھ پلے ہے کہ یہ 10 دن بھی نکال سکے. لیکن یہ جو سرکمسٹانسز ہیں, جو حالات ہیں, وہ جو ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ اس میں یہ بیٹھے ہیں اور بالکل ایسے ہی بیٹھے ہیں کہ بس بیٹھے ہی ہیں اور کچھ provided these conditions. اس کا مطلب آنے والے چند روز کے اندر کو کسی قسم کی ان ہاؤس چینج کی موو نہیں لائی جا سکتی جب تک یہ معاملات طے نہیں ہوتے. اس کو تو پھر الٹیمیٹلی تو 2023 کے عام انتخابات کی طرف ہی معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, یا اس سے چند روز پہلے کی بات ہو سکتی ہے, آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں جیسے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. میرا خیال ہے کہ اس پہ 1-2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس صورت کو ذرا جلدی لا سکتی ہیں, اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں شاید جو ہے وہ کو 2-4 مہینے کا جو ہے وہ فرق پڑے. اب دیکھیں بجٹ بھی تو بننا ہے نا, اب کیسے بنے گا وہ؟ بجٹ سے پہلے یہ خود ہی بھاگ جائیں تو پھر آپ کہیں گے جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ 8 مہینے بعد جائیں گے, یہ تو دوسرے مہینے چلے گئے ہیں. تو دیر آر سو مینی کنڈیشنز, ان سے بات بن نہیں پا رہی. اور یہ جو انہوں نے جو منی بجٹ پاس کیا ہے اس کے بعد اب جو حالات گلی محلے علاقوں میں پیدا ہوئے ہیں تو آخر یہ ان کو نظر تو آ رہے ہیں نا, ان کو بھی یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ آگے ہم نے بجٹ اگر اسی شرائط پہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ بنایا تو اس کے بعد پھر ہمارا کیا اشر ہوگا. اٹ مے پاسبل یہ خود ریزائن کر جائیں یا اتحادی ان کو چھوڑ دیں, یہ لائبلٹی جو وہ اٹھائے کھڑے ہیں
تو ان کا بھی تو ہر دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ جی بس یہ لاسٹ ٹائم ہے، اب اس کے بعد ہم نے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جانا ہے، آخر ہم نے عوام میں جانا ہے. لیکن رانا صاحب ایسی جب ایک غیر متزلزل صورتحال ہو تو اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک دن میں بھی ہو سکتی ہے، ایک چیز جو ہے وہ وہی ایک دن جو ہے وہ مہینے میں بھی جا سکتی ہے. رانا صاحب جلد جانے کی جو صورتیں ہیں اس کے اندر آپ نے ایک تو بجٹ کا ذکر کیا ہے، کیا یہ چند اپوائنٹمنٹس کے ساتھ بھی مشروط ہے؟ جی یہ صورتحال بھی سن رہے ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں کہ کوئی ایسی شرائط بھی ہیں. اب دیکھیں نا جو شرائط انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں یا آپ لوگوں نے میڈیا نے کوشش کر کے ذرائع سے معلوم کی ہیں، تو ان کے علاوہ بھی کوئی چیزیں خفیہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. یہ اپائنٹمنٹس والا مسئلہ جو ہے یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ اس قسم کے شوشے چھوڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سر پہ ہاتھ ہے، اور ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہم اس ہاتھ کو اٹھا کے اپنے سر پہ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو سیاسی یتیم ہیں یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ ہاتھ ہے تو ہم چل رہے ہیں. تو وہ ہاتھ اگر اٹھ جائے تو ہمیں، وہ ہاتھ نے تو ہمیں پوچھ کے نہیں اٹھنا، تو ہاتھ اگر اٹھ جائے گا تو یہ مریم نواز صاحبہ والی بات درست ہو سکتی ہے. تو رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بھی ہاتھ برقرار ہے یا جو ہیجیمنی یا جس ٹوکرے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ابھی برقرار ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں اور آپ کی قیادت یہ سمجھتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید اگر انہوں نے نیوٹرل رہنے کا آگے فیصلہ کیا بھی ہے، جو کہ یہ باتیں بھی نظر آ رہی ہیں کہ یہ ان کی نالائکی، ان کی نااہلی کا بھار جو ہے وہ اب کوئی اٹھانے کے جو ہے وہ کی پوزیشن میں نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا. تو اس کے لیے ہوتا ہے نا کہ ایک چیز جب موجود ہوتی ہے اس کے بعد وہ موجود نہیں بھی ہوتی تو کچھ عرصے تک اس کا احساس جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی یتیم جو ہے نا، یہ سر پہ ان کے ہاتھ شاید اب نہ ہو، اور انہیں ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہاتھ جو ہے نا ہمارے سر پہ ہے. رانا صاحب حکومت تو یہ بیانیہ بھی بنا رہی ہے، اس ہاتھ کے جی سر پہ ہاتھ ہونے کے باوجود بھی بات بن نہیں پا رہی. رانا صاحب حکومت چلنی بھی تو چاہیے نا. جی حکومت تو یہ بیانیہ پیش کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین کی بھی کچھ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہ جو 4 نام لے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. تو کیا یہ اسپیکولیشنز ہیں یا واقعی اس پہ کوئی صداقت ہے؟ جیسے شہباز گل صاحب نے کہا کہ اب آڈیو بھی منظر عام پر آنے والی ہے اس ملاقات. یہ میڈیا بلف ہے، میڈیا بلف ہے. یہ صرف میڈیا یہ چاہتے ہیں میڈیا مری کے سانے کو ڈسکس نہ کرے، ان کی نااہلی کو ڈسکس نہ کرے، مہنگائی کو ڈسکس نہ کرے، جو لوگوں کے حالات ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پروگرام نہ کرے. تو بس اسی چکر میں پڑا رہے کہ جی 4 آدمی ملے ہیں، 3 آدمی ملے ہیں، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے وہ بات کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان باتوں کا جو ہے وہ ان چیزوں سے جو ہے وہ کیا تعلق ہے؟ اس سے کوئی حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی؟ میں بالکل ایک سیاسی ورکر کے طور پہ میں 2 ٹوک انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اگر میاں نواز شریف کو اس سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر پی ایم ایل این رہ کہاں جاتی ہے؟ اینڈ دا سیم از دی پوزیشن ود پی ٹی آئی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی یہ کہے یا میں کہوں اب کہ جی پی ٹی آئی کے جی 10 لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، وہ عمران خان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیں گے. وہ کیسے سائڈ پہ کر دیں گے بھائی؟ دیکھیں رانا صاحب جیسے آپ نے کہا معاملہ ختم ہو جائے گا کہ ملک چل نہیں رہا ہے اور حکومت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی پی ایم ایل این جو ہے وہ میاں نواز شریف کی پاپولیرٹی پہ، اس کی لیڈرشپ پہ قائم ہے. کوئی آدمی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ان کو پارٹی سے علیحدہ کر دیا جائے، یا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جی پتہ صاف کر دیا جائے. یہ بالکل وہی بات ہے، میڈیا بلف ہے کہ میڈیا ان نالائکیوں کو ڈسکس نہ کرے، یہ کام شروع کر دے. رانا صاحب جیسے آپ نے کہا کہ حکومت نااہل ہے، یہ ملک نہیں چل رہا ہے. کل کے سن لیں جی ہاں، تو اب دیکھیں نا بات تو یہ ہونی چاہیے نا. اب کل کے سارے پروگرام، آج بھی آپ مجھ سے یہی بات کر رہے ہیں، تو اب سارے بات اسی پہ ہو رہی ہے نا. نہیں دیکھیں رانا صاحب الٹیمیٹلی اس ملک کو بحرانوں سے کسی نے تو نکالنا ہے اور اس کو چلانا ہے. تو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوئی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے یا آپ بات کر رہے ہیں؟ نہ کوئی. سن لیں، اس کے اوپر ہمارا 2 ٹوک فیصلہ ہے، کسی سے ملاقات کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یہ بالکل ایک ہی بات ہے، اور یہ بات ہم پچھلے 3.5 پونے 4 سال سے کر رہے ہیں. فری فیئر الیکشن، ووٹ کو عزت، وداؤٹ اینی نان پولیٹیکل غیر سیاسی مداخلت. کوئی ادارہ، وہ عدلیہ ہو، وہ الیکشن کمیشن ہو، کوئی اور ہو، ایون گورنمنٹ ہو، وداؤٹ اینی انٹرونشن جو ہے وہ فری فیئر الیکشن اس کا حل ہے. اب رانا صاحب، بلاول بھٹو صاحب نے 27 فروری کو لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مارچ سے وہ حکومت کو گھر بھیجیں گے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم بھی اس مارچ کو جوائن کرنے جا رہی؟ جی بالکل، ہم جوائن کر رہے ہیں. وہ 27 کو چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ 10-12 تک پہنچیں گے وہ ادھر اسلام آباد اور لاہور کے قریب. تو وہی ٹائم ہمارا ہے. ہم نے اگر 23 کو اسلام آباد پہنچنا ہے تو میرا خیال ہے کہ مولانا اگر سکھر سے چلیں گے تو یقیناً وہ بھی کوئی جو ہے وہ 8-10 مارچ کو چلیں گے. تو یہ پھر آگے پیچھے ہی ہوگا. یہ بلکہ اچھی بات ہے جو ہے یہ جتنا، بلکہ یہ لانگ مارچز جو ہیں یہ جاری رہنے چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، یہ اب لانگ مارچز، ہڑتالیں، گھراؤ، دھرنے، یہ باقی جو ٹائم رہ گیا ہے نا، یہ 6 مہینے ہے، 6 دن ہے، یا اپنا 18 مہینے، یہ اسی طرح سے گزر رہا ہے. اب گورنمنٹ والے جو دن تھے نا، جو پرفارم کرنے والے دن، کوئی ڈیلیور کرنے والے دن، وہ گزر چکے. وہ انہوں نے صرف اور صرف انتقام کی نظر کر دیا. انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا، اس ملک کی اکانومی کا، اس ملک میں رواداری کے کلچر کا، اس میں ایک دوسرے کی عزت احترام کا. حکومت تو اب بھی کہہ رہی ہے کہ وہ ہاتھ جو ہمارے سر پر ہے، اپوزیشن چاہتی ہے ہمارے سر پر آ جائے، ان کے سر پر نہیں، ان کی گردن پر آئے گا. وہ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ہاتھوں سے بات آگے چلے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری فیملیز تک پہنچے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے خلاف کیپٹل پنشمنٹ کے جھوٹے کیسز بنائے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر اب چیزیں جو ہیں یہ ہم بالکل خاموشی سے لے کے تو ہم سو جائیں گے؟ یہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ان چیزوں کا اس ملک کی سیاست کے اوپر یہ اتنا زہر گھول دیا ہے انہوں نے معاملات کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ اگر اس طرف چل نکلے تو پھر پتہ نہیں وہ جو ہے وہ کہاں جا کے. رانا صاحب، لاسٹلی یہ فرمائیے گا سر، کچھ اسپیکولیشنز یہ بھی ہیں جن صورتوں کی آپ بات کر رہے تھے حکومت کے پہلے گھر جانے کی، اس میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدارتی نظام رائج ہو سکتا ہے اور صدر پاکستان کو ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں، ریفرینڈم ہو سکتا ہے اور اس کے بعد صدارتی نظام کی طرف ملک جا سکتا ہے. کیا ایسا ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ صرف اسپیکولیشنز ہی؟ یہ ملک ٹوٹ جائے گا اگر کوئی اس قسم کی کوشش کی گئی. بہت بہت شکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا ثناء اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے. بھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے صدارتی نظام رائج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. صدارتی نظام کی بحث کیا کسی طرف سے ناکامی کا اعتراف ہے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ. جو بھی مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ چلے گا وہ قوم اٹھ جائے گی. In particular, we are interested in the way since the revolution, the Iranian government increased how we can benefit from the Iranian experience. پاکستان کا فیوچر ہے اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنا. 3.5 برس بیت چکے. عوام پاکستان تحریک انصاف سے انتخابی وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ حکومت احتساب کے بیانیے میں ناکامی کا اعتراف کر رہی ہے. اپنی صفوں میں کرپشن زدہ افراد حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، جبکہ حکومتی عہدیداران پر بلیک میلنگ کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس کارکردگی کے ضمن میں دکھانے کے لیے چند آڈیو ویڈیو لیکس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فارن فنڈنگ کیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں اس پارٹی پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں جو پارٹی وجود میں کرپشن کے خاتمے کا بیانیہ لے کر آئی تھی. انہیں ناکامی اور بیانیوں کے بعد ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور چند آزاد حلقوں میں ڈیجیٹل میڈیا پر ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ملک میں صدارتی نظام کے بیانیے کو فروغ دیا جا رہا ہے، لیکن صدارتی نظام کے بیانیے سے قبل حکومت کی جانب سے عوام کو ڈرایا گیا کہ ایک عمران خان کسی مافیا سے بلیک میل ہونے کی بجائے توڑ دیں گے، اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. اس سے متعلق ہماری پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید اقبال چیمہ صاحب نے کیا کہا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے. کہ کسی ان ہاؤس چینج کے کامیاب ہونے کا انتظار کریں گے یا خود عمران خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے؟ نہیں، نہ ان ہاؤس چینج ہونے جا رہی ہے، نہ مجھے نہیں لگتا کوئی اسمبلی ڈیزالو کرنا پڑے گی ہمیں، لیکن کرنا پڑے تو ڈیزالو کریں گے.
پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سب سے پہلے اپریل 2019 میں صدارتی نظام کا بیانیہ اس وقت جاری کیا گیا تھا جب پنجاب میں حکومت کی انکروچمنٹ کے خلاف مہم پر سوالات ہو رہے تھے، جب ادویات اسکینڈل پر اپنوں پر انگلیاں اٹھ رہی تھی، جب حکومت کے اندر موجود مافیاز پر عوام شدید اضطراب میں تھی۔ اب جبکہ 3.5 برس بعد اتحادی ناراض ہے، پارٹی کے اندر اختلافات اور کابینہ میں ہونے والی تو میں زبان زد عام ہے، سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں بدلنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا عامروں کے دور حکومت کو صدارتی دور کہا جا سکتا ہے؟ نظام کی تبدیلی کی مہم آخر چل کہاں سے رہی ہے؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کیمپین کون چلا رہا ہے؟ صدارتی نظام کے بیانیے کے مقاصد آخر کیا ہے؟ کیا حکومت پارلیمانی نظام کی بساط لپیٹنے کی تیاریاں کر رہی ہے؟ کیا وزیر اعظم عدم اعتماد اور جواب دہی کے احساسات کے خاتمے کے لیے صدارتی نظام کے خواہاں ہیں؟ انہی سوالات کا جواب آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی دیا ہے۔ ان سے سوال کیسے رسپونڈ کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ سر بات چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں وفاق کے لیے یہ نظام اہم ہوگا یا اس سے وفاق کو خطرہ ہے؟ کیا سرائیاں ہیں، آئین بڑا واضح ہے، اور آئین میں مجھے تو کوئی جتنی سیاسی جماعتیں یہاں موجود ہیں ان میں ان کی سوچ پہ کوئی نئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب چند آزاد سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور حکومتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس غیر جمہوری مطالبہ کیوں کر رہے ہیں صدارتی نظام کو لے کر؟ حکومتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پارلیمانی جمہوریت کے خلاف ٹرینڈ، اپوزیشن کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار بھی اس ٹرینڈ پر کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن سے جب یہ سوال ہوا ہے صدارتی نظام سے متعلق تو انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ ایمرجنسی کی بات تواتر سے کی جا رہی ہے، میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ شاید عمران صاحب صدارتی ایمرجنسی کی طرف جا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ ایک آئین اور قانون میں ایسے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارا تاریخ گواہ ہے کہ جب صدارتی نظام زبردستی نافذ کی جاتا ہے تو ہمارا تاریخ میں ملک ٹوٹ چکے ہیں، اس کا اثرات یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ بتائیں صدارتی نظام کی باتیں کیوں چل رہی ہیں اور وفاق کو کیا خطرہ ہوگا سر اگر نافذ ہوتا ہے تو؟ دیکھیے صدارتی نظام کی بحث فضول بھی ہے اور وقت کا ضیاع بھی ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو کہ ناکام ہو چکی ہے، کارکردگی کے ہر پیمانے پہ بری طرح پٹ رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ عوام کی توجہ ایک بے معنی بحث کی طرف لگا دی جائے۔ پالیسی اس وقت باتیں چل رہی ہیں سر، یہ وفاق کے لیے سر خطرہ بن سکتا ہے یا نہیں؟ کہاں پہ باتیں چل رہی ہیں؟ صدارتی نظام کی بات کرنے کی جگہ یہ اندر ہے سر، یہاں کی بات کرنے سے کرنی ہے سر۔ اس سے وفاق کو نقصان ہے سر؟ کس چیز سے؟ صدارتی نظام سے سر۔ آپ کہہ رہے تھے ایک سال میں ملک دفعہ بنایا تھا، 24 سال میں ملک ٹوٹ گیا تھا، تو صدارتی نظام کے بننے کے عین 10 سال کے اندر ملک ٹوٹ گیا۔ حکومت کی جانب سے جاری بیانیے کا جائزہ لیا جائے تو صدارتی نظام لانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا بظاہر دکھائی دے رہا ہے۔ حکمران جماعت کو صدارتی نظام لانے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے تحریک انصاف کے پاس مطلوبہ برتری نہیں ہے۔ وفاقی پارلیمانی آئین میں پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے ترمیم کر سکتی ہے، تاہم ملک کی اعلیٰ ترین عدالت قرار دے چکی ہے کہ پارلیمنٹ بھی اس آئین میں بنیادی نوعیت کی کوئی ایسی ترمیم نہیں کر سکتی جو اس کی روح کے خلاف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ حکمران جماعت کو دوبارہ ریفرینڈم میں جانا ہوگا، صدارتی نظام کو اپنا انتخابی منشور کا حصہ بناتے ہوئے عوام کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنا ہوگا۔ اگر عوام انہیں منتخب کر دیں تو اس کے بعد ہی نظام کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ صدارتی نظام رائج کرنے سے متعلق جو مطالبہ زور پکڑ رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بخاری صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، کیا ملک کو درپیش چیلنجز کا حل صدارتی نظام میں؟ دل تو میرا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کہوں کہ یہ پتہ نہیں کس دیوانے کی بڑھ ہے، لیکن چونکہ آپ نے سوال پوچھا اس لیے جواب دینا واجب ہے۔ دیکھیے ہمیں اس کے اوپر غور کرنے سے بھی پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس ملک کے ساتھ ماضی میں ہوا کیا کیا ہے۔ پریزیڈنشل سسٹم تھا نا جب اس ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، کون سا سسٹم تھا اس ملک میں؟ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے کانسیپٹ وائز جب آپ پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں قائد اعظم کی وہ خواہش اور وہ ویژن جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا فیوچر سسٹم جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوگا۔ ایم آئی رائٹ؟ میں نے تو نہیں کہا تھا نا یہ۔ اس کے بعد 1973 میں پہلی مرتبہ اس قوم کو ایک کانسٹیٹیوشن نصیب ہوا جو کنسنسس کے ساتھ بنا۔ کیا تھا اس میں فارم آف گورنمنٹ سجیسٹ کیا ہوا؟ پارلیمنٹری ڈیموکریسی۔ اب اگر ہم نے ان سب کی نیگیشن کر کے کسی ایک بندے کی سوٹنگ کے لیے یا کسی ایک بندے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یا کسی ایک بندے کے ایمبیشنز پورے کرنے کے لیے یہ سسٹم لانا ہے تو یہ ملک کی تباہی کے مترادف ہوگا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن بخاری صاحب الٹیمیٹلی دس فارم آف گورنمنٹ ریزلٹڈ انٹو کرپشن، لوٹڈ منی، منی لانڈرنگ، اشرافیہ،
ایک پاکستان نہیں بلکہ دو پاکستان، امیر کا پاکستان، غریب کا پاکستان. تو الٹیمیٹلی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے، نظام چلانے کے لیے، ایک پاکستان بنانے کے لیے صدارتی نظام رائج کرنا ضروری ہے. میرے حساب سے وہ لوگ جو اس کی خواہش رکھتے ہیں یا اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں وہ کسی احمقوں کی جنت میں بستے ہیں، کیونکہ اس سسٹم میں سب سے پہلی چیز جو آپ کو ودیت ہوگی وہ ہے ڈکٹیٹرشپ، کہ تمام اختیار ایک بندے کے پاس ہوگا، وہ جو چاہے کرے. وہ کہتے ہیں نا کنگ از نیور رانگ، سملرلی دیٹ پریزیڈنٹ ول نیور بی رانگ وٹ ایور ہی ڈز. تو میں بالکل کنوکشن سے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کرنا بھی اس ملک کے ساتھ غداری سے. بخاری صاحب, you might have gone through that article written by Prime Minister of Pakistan, وہ جس میں ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ یہ پرنسپلز ہونے چاہیے جس پر ریاست مدینہ قائم تھی, اور پاکستان میں بھی اگر ہم اس کے ان فٹ سٹیپس کو فالو کریں گے تو ہم وہ ریاست بنا سکیں گے جو نہیں بن سکی الٹیمیٹ, جو نہیں ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے اپنا خواب. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر شاید اسی صورت میں خان صاحب کو یا وزیر اعظم کو دکھائی دے رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ کون سی ریاست مدینہ کی بات وہ کرتے ہیں. ایک تو وہ تھی جو رسول کریم کی بعثت سے پہلے تھی, ایک وہ تھی جو ان کے دور میں تھی, پھر ایک وہ تھی جو ان کے بعد رہی. تو پہلے والی اور آخری والی تو تباہی کے یعنی شاہکار ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جس جمہوریت کی یا جس طرز حکومت کی ہم بات کرتے ہیں, وہ بندے کہاں ہیں؟ Where will we bring people like those, جس طرح کے یعنی اصحابہ تھے, جس طرح کے خلفائے راشدین ہوئے, وہ بندے کہاں ہیں؟ خود حکومت کے فالوورز اور سپورٹرز کہتے ہیں کہ اور جو کوئی جتنا مرضی چور ہو, کرپٹ ہو, لیکن عمران خان جو ہے وہ صادق اور امین, اور ملک کے اندر ایک سرٹیفائیڈ صادق اور امین تو ہے. ہاں, یہ تو ثابت ہو گیا نا. ابھی جو رپورٹ آئی ہے جو الیکشن کمیشن نے ریلیز کی ہے, اس میں آپ کو ان کی امین اور صادق ہونے کی ایسی ایسی دلیلیں ملیں گی کہ آپ یا تو اپنا ماتھا پیٹیں گے یا دیوار سے سر ماریں گے. تو یہ ان کی پارٹی کے وہ گرد جو ان کے گرد وشیس سرکل ہے, اس کے لوگ تو کہہ سکتے ہیں, کوئی سین آدمی نہیں کہہ سکتا. خالد صاحب دیکھیں, اس طرح کے ڈیسیژنز لے سکتی ہے حکومت اگر وہ اپنے آپ کو ویک گراؤنڈز پہ, یا وہ سمجھ رہی ہو کہیں سے خوف ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت بجائے اس کے خان صاحب کی اسمبلیاں ڈیزالو کریں, صدر پاکستان کو ایمرجنسی نافذ کرے, اس کے بعد کہا جائے ریفرینڈم کرائیں آپ, اور وزیر اعظم پاکستان الٹیمیٹلی صدر پاکستان بن جائے؟ یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو اب تک یہ کر چکے ہوتے. اس کے لیے 2-3 کام ہونے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو 18ویں ترمیم کو قربان کرنا پڑے گا, یعنی ختم کرنا پڑے گا, جس سے صوبائی جو خود مختاری ہے, جس کا خواب تھا 70 سال سے, وہ پورا ہوا ہے کہ صوبے اب خود مختار ہیں, اس لیے کہ ان کے وسائل ان کے پاس ہیں, ہیلتھ ایجوکیشن جیسے سیکٹر ان کے پاس ہیں. اصل میں تکلیف یہ ہے. لاسٹلی ابھی تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب بریک پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج کے بعد بھی ہم حکومت لینے کو تیار نہیں ہوں گے, اور مریم بی بی یہ کہتی ہیں کہ حکومت اب مہینوں ہفتوں کی بات نہیں, دنوں کی بات ہے. تو اپوزیشن جب حکومت نہیں گرا سکتی, ان ہاؤس چینج نہیں آ سکتی, دھرنوں سے احتجاجوں سے حکومت نہیں جاتی, محسوس کر رہے ہیں کہ حکومت خود چلی جائے گی. تو جب حکومت خود جائے گی تو کس طرح جائے گی؟ کیا وہ کوئی نئے نظام کی طرف جائیں گے, اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی طرف جائیں گے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک طویل عرصے سے یہ بات چند سینسیبل لوگ کہتے رہے ہیں کہ حکومت چونکہ ناکام ہوئی ہے, جو حکومت چونکہ نااہل ہے, لہٰذا یہ اپنے بوجھ سے گرے گی. وہ بھی ایک ہوتا ہے, وہ میں مثالیں آپ کو بے پناہ دے سکتا ہوں اس کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے, میں عرض کروں آپ سے, حکومت لینے میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہے اپوزیشن؟ دیٹ از دا کی کوسچن. اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اکانومی کی, جو پرائسز کا حال ہے, جو عوام کے گلا گھونٹ کے جو ان کی سانسیں رک رہی ہیں, اس کا سلوشن جو ہے وہ 1.5 سال کی یا 1 سال 3 مہینے کی گورننس میں نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے جو رابطے ہوئے ہیں در پردہ, یا وہ آپ سمجھ رہے ہیں در پردہ جب میں کہتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ٹو کم اینڈ ٹیک اوور دا گورنمنٹ فار 1.5 ایئر. وی نیڈ اے فریش مینڈیٹ, کیونکہ جتنا گند ڈالا گیا ہے, جتنی تباہی عمران خان صاحب نے کی ہے, اس کے لیے فریش مینڈیٹ چاہیے اور 5 سال کا ٹینیور چاہیے. Categorically they have denied to take over the government for this remaining tenure. نہ اپوزیشن کے پاس حل ہے, نہ حکومت کی مینجمنٹ اور پرفارمنس وہ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ اوور کم کر لیں گے ان ایشوز کو. تو پھر کیا آپ سمجھیں کہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا, یا حکومت خود چاہے گی کہ سسٹم کو چینج کر دیں؟ دیکھیے, یہ جو پریزیڈنشل فارم والی درفنسرین چھوڑی گئی ہے, اس کا ایک مقصد یہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سلوشن اس کا یہی ہے کہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ, 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ کوئی بھی گورنمنٹ آئے. کمپیریزن لوگ اب کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ پچھلے 15-20 سال میں کیا ہوا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے.
اسحاق ڈار کا انٹرویو اگر آپ نے سنا ہو, جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نے سنا ہے, انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیسے ہوتا ہے, کیسے ہم نے کیا تھا اور کیوں آپ نہیں کر پائے ہیں. وہ بالکل اس نے پوری تصویر منظر کشی جو ہے وہ کر دی ہے. چینج آف فارم آف گورنمنٹ اور پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ یہ سولوشنز نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور چینج آف اینی فارم آف گورنمنٹ, پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ ان چیلنجز سے حکومت کو نہیں نکال سکتا ہے. اب ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن آیا ہے. انہوں نے ڈاکٹر جاوید بنوری کو, طارق جاوید بنوری کو بطور چیئرمین HEC بحال کیا ہے. اس امپورٹنٹ ڈیسیژن پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. مسلسل 10 ماہ تک اپنے حق کے لیے عدالتی جنگ لڑنے والے چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر طارق بنوری کو بالآخر انصاف مل گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر طارق جاوید بنوری کو بطور چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن بطور چیئرمین HEC بحال کر دیا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق پر مشتمل اس بینچ نے فیصلہ سنایا. گزشتہ برس حکومت کی جانب سے HEC ترمیمی آرڈیننس 2021 انفورس کیا گیا تھا, جس کے بعد چیئرمین HEC کی مدت ملازمت 2 سال کر دی گئی تھی. اس سے پہلے 4 سال تھی. اس آرڈیننس کے آنے کے بعد اس کو 2 سال کیا گیا. اس آرڈیننس کے نفاذ کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر طارق بنوری کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا تھا. طارق بنوری پر الزامات عائد کیے گئے تھے کہ گزشتہ 3 سال سے ایڈ ہاک بنیادوں پر HEC چلا رہے تھے. نہ تو میرٹ پر مستقل ایگزیکٹو ڈائریکٹر تعینات کیا گیا اور نہ ہی ریجنل ڈائریکٹرز تعینات ہوئے تھے. بھاری تنخواہوں پر درجن بھر کنسلٹنٹس بھرتی کیے گئے تھے, جن میں بعض نہ صرف ریٹائرڈ بلکہ تعلیمی لحاظ سے گریجویٹ تھے. نیب نے بھی ڈاکٹر طارق بنوری کے خلاف بدعنوانیوں, بے قاعدگیوں, بد انتظامی اور کنسلٹنٹس کی تعیناتی پر تحقیقات شروع کر دی تھی. اور اس کے دوران آرڈیننس جاری کر کے چیئرمین HEC کی مدت ملازمت کم کر کے انہیں فارغ کیا گیا تھا. طارق بنوری نے ان الزامات کی تردید کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. بالآخر ان کی اس پٹیشن پر انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ دیا. اسی معاملے پر بات کریں گے. اس وقت ماہر تعلیم ڈاکٹر پرویز ہود بوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر طارق بنوری کو بطور چیئرمین HEC اپنے عہدے پر بحال کر دیا ہے. یقیناً ڈاکٹر طارق بنوری کی تو فتح ہے, لیکن کیا وفاقی حکومت کو ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس ڈیسیژن کی صورت میں؟ میرا خیال ہے یہ ایک بہت مناسب فیصلہ تھا, اور اس میں جیت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی ہے, پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کی ہے. کیونکہ جس طرح سے طارق بنوری کو برطرف کیا گیا تھا وہ ایک بہت ہی غیر قانونی اور ایک غلط, اصولی طور پر غلط فیصلہ تھا. یہ ایک شخص کے کہنے پر, اس کی ایما پر کر دیا گیا تھا تاکہ وہ خود احتساب سے بچ سکے. تو اب چونکہ عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ ان کو بحال کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ فیصلہ اس ترمیمی آرڈیننس کے برخلاف تھا, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے, لیکن وہ جو آرڈیننس ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے. ڈاکٹر طارق بنوری تو بطور چیئرمین HEC بحال ہو گئے, لیکن آرڈیننس اسٹل اسٹینڈز آن اٹس فیٹ. یہ ایک قانونی نکتہ ہے ضرور, اور اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ سرکاری لحاظ سے درست ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کے لیے کسی قانون دان, کسی وکیل, کسی جج سے پوچھنا ہوگا. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جس طرح سے طارق بنوری کو نکالا گیا تھا وہ اس لیے نہیں کہ کوئی شکایت تھی ان کے خلاف, کوئی چارج شیٹ ان کے خلاف نکالی گئی تھی. یہ صرف اس لیے نکالے گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے ان بڑے پیسوں کا جو HEJ انسٹیٹیوٹ کو دیے جا رہے ہیں کراچی میں, جس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان تھے. اور اس کی وجہ سے وزیر اعظم نے, عمران خان نے ایک خاص نوٹیفیکیشن جاری کی تھی کہ کوئی ڈاکٹر عطاء الرحمان سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ وہ اربوں روپے کہاں گئے تھے. تو چونکہ طارق بنوری اس پر مصر تھے کہ احتساب ہونا چاہیے ہر ایک کا, تو
उनको अपनी मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक बनूरी के खिलाफ भी एक चार्जशीट तो पेश की गई कि डॉक्टर तारिक बनूरी एचईसी के मामलात को एडहॉक बेसिस पर चला रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया हुआ था, या तो वो ग्रेजुएट थे या फिर वो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, और फिर खुद उनके खिलाफ नैब भी इंक्वायरी कर रहा है, तो करप्शन के चार्जेस भी उन पर मौजूद हैं। एक चार्जशीट तो है डॉक्टर तारिक बनूरी पर भी। जी नहीं, कोई चार्जशीट नहीं है। जब उनको बरतरफ किया गया और उन्हें कहा गया कि आप फौरन यहाँ इस दफ्तर को खाली कर देंगे, तो उस वक्त कोई चार्जशीट नहीं थी और मेरे इल्म में कोई नहीं है। अगर आपके पास है तो जरूर मुझे दिखाइएगा। वाइस चांसलर्स कमेटी के सरबराह ने भी उनके ऊपर जो है वो खफगी का इजहार किया था कि वाइस चांसलर्स के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। एचईसी के मामलात को जिस तरह से चलाया जा रहा है उसमें वाइस चांसलर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, उनको लूप में नहीं लिया जाता, और सिंगल हैंडेडली डॉक्टर तारिक बनूरी बहुत सारे डिसीजंस लेता है। ये हो सकता है कि उन्होंने ये काम किया हो, वो काम किया हो। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि जिस वक्त उनको निकाला गया था वो सिर्फ उस नोटिफिकेशन की बिना पर जो वजीर आजम के दफ्तर से जारी हुई थी, और कोई बात नहीं थी। डॉक्टर साहब, चेयरमैन एचईसी और हुकूमत के दरमियान इंटेंशंस का, इस रिफ्ट का होना, ये बतौर एचईसी एक इदारा और फिर हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए आपको नहीं लगता नुकसानदेह होगा अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो? जी बिल्कुल नुकसानदेह होगा। तो जो असल वजह है उसकी तरफ अब हमें जाना चाहिए, आए बाएं शाएं नहीं करनी चाहिए। जो खत जारी हुआ था प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि कोई डॉक्टर अताउर रहमान के इंस्टीट्यूट यानी कि एचईजे और जो दो दूसरे इदारे हैं जो उनसे मुंसलिक हैं और जिनको हर साल 1 अरब रुपया मिलता है, और माजी में यानी कि गुज़िश्ता 20 साल में 40 अरब रुपया दिया गया है, और जिसका कोई आउटपुट नहीं है, मां सिवाय पर्चों का एक ढेर लगाया हुआ है उन्हें। तो जब तक उसकी तफ्तीश नहीं की जाएगी तो ये शरारतें पसे पर्दा होती रहेंगी। डॉक्टर साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि अब चेयरमैन एचईसी के ओहदे की मियाद इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक तो 2 साल है, जो पहले 4 साल थी, और इसी बेसिस पर डॉक्टर तारिक बनूरी को भी घर भेजा गया था। अब वो ऑर्डिनेंस अपनी जगह पर बरकरार है, यानी उनके बाद भी जो चेयरमैन एचईसी होगा वो 2 साल की मुद्दत के लिए होगा, अब 4 साल की मुद्दत के लिए तो नहीं होगा। इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं अगर ये डिसीजन बरकरार रहता है तो जाहिर है कि जब उनकी मियाद खत्म होगी तो उसके बाद जितना बाकी मानदा वक्त है वो उन्हें पूरा करने दिया जाए। अगर तौसी करनी है तो कर सकते हैं, जिसका इम्कान कम लगता, लेकिन कम से कम कानूनन जो किया गया वो गलत था और अब उसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो अब ये कोई बड़ी बात भी नहीं है कि चंद महीने और तारिक बनूरी वहां पे रहे। वैसे मेरे नज़दीक कोई इससे कोई बड़ा फर्क तो पड़ेगा नहीं। जो तालीम के अंदर खराबियां हैं और खुसूसन आला तालीम में खराबियां हैं, वो तारिक बनूरी के होने या न होने से ठीक नहीं हो सकती। उसका तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जाहिर के वक्त ख़त्म हुआ तो कैसे किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर परवेज हुदबॉय हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तालीम पर खर्च होने वाला पैसा कैसे सड़कों पर लगाया जा रहा है इस दौरे हुकूमत में, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आवाम से हमेशा वादे किए कि कौमें सड़कें बनाने से नहीं बल्कि तालीमी इदारे और अस्पताल बनाने से तरक्की करती हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत ने ज़्यादा सड़कें बनाने के दावे किए, लेकिन हुकूमत के लिए सड़कें अब तालीमी इदारों से भी ज़्यादा अहम हो गई हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह आला तालीम के खिलाफ हुकूमत काम करती रही है, उस पर नकबजनी होती रही। इसी तरह प्राइमरी एजुकेशन पर हुकूमत का फोकस कैसे नहीं है, किस तरह अपने ही दावों से इनराफ कर रही है, ज़रा उसकी जीती जागती मिसाल आपके सामने रखता है। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी के 3 सरकारी स्कूलों का 11 करोड़ 30 लाख रुपए का फंड सड़कों पर लगाने का फैसला कर लिया है। महकमा मवासलात व तामीरात यानी CNW पंजाब की जानिब से ऐवान वज़ीर आला पंजाब को इरसाल समरी में रावलपिंडी के 3 सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का बजट 7 सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया। महकमा मवासलात व तामीरात ने अपनी सिफारिशात में रावलपिंडी एजुकेशन अथॉरिटी का भी हवाला दिया है कि रावलपिंडी एजुकेशन अथॉरिटी के CEO ने स्कूलों की अपग्रेडेशन को गैर मौसर करार दिया है और ये फंड सड़कों पर खर्च करने की हिमायत की है।
سرکاری دستاویزات کے مطابق یہ فنڈ بوائز پرائمری اسکول عباسی، ڈھوک کشمیرہ اور ڈھوک کالا خان کے اسکولوں کے لیے مختص شدہ بجٹ سے نکال کر اب سڑکوں پر لگایا جائے گا، اور سرکاری دستاویزات کے مطابق 11 کروڑ 30 لاکھ روپے سے ان سرکاری اسکولوں کو اگلے درجوں میں اپ گریڈ کیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ اسکولز اپ گریڈ نہیں ہوں گے بلکہ راولپنڈی کی سڑکیں تعمیر ہوں گی۔ یہ سٹوری کی ہمارے رپورٹر علی رامے نے، علی رامے خود اس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم علی رامے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ کہے گا کہ راولپنڈی کے اسکولز ہیں جن کی اپ گریڈیشن مقصود تھی، لیکن اب اپ گریڈیشن نہیں ہوگی، سڑکوں کی تعمیر و مرمت ہوگی۔ یہ کب سے پینڈنگ تھی اپ گریڈیشن جو اب نہیں ہو سکے گی؟ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ان کا پلان تھا کہ جتنے بھی ان کے پاس سرکاری اسکول ہیں ان کو ان کے نیکسٹ لیول تک ان کو اپ گریڈ جو ہے وہ کیا جائے گا، یعنی کہ پرائمری ہے اس کو مڈل، اگر مڈل ہے اس کو ہائی اسکول کر دیا جائے گا۔ اب اس کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے باقاعدہ ایک پلان بنایا اور اس کے تحت نہ صرف راولپنڈی بلکہ پورے پنجاب میں اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اب محکمہ مواصلات و تعمیرات جو کہ CNW ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ راولپنڈی ایجوکیشن اتھارٹی کے ساتھ رابطہ کیا کہ ان کے پاس کوئی ہیڈ میں ایسا بجٹ پڑا ہو جس کو وہ سرنڈر کر سکیں، کیونکہ اب ٹائم آ رہا ہے سرنڈر ایکسیس کا، کہ جن اداروں کے پاس بجٹ استعمال نہیں ہو پا رہا تو وہ بجٹ نکال کر کسی اور فاسٹ ٹریک کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جا سکے۔ اب اس پر CNW ڈپارٹمنٹ نے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو سمری ارسال کی کہ یہ 3 اسکیمیں ہیں، لاہور راولپنڈی کے 3 سرکاری، یہ بجٹ لیپس ہونے جا رہا تھا، یہ بجٹ لیپس ہونے جا رہا تھا، تو 3 سرکاری اسکول ہیں، ان کا بجٹ نکال کے فوری طور پر سڑکوں کی تعمیر کے اوپر دے دیا جائے۔ اب سڑکوں کی تعمیر کے 7 اسکیمیں ہیں، اس کی ریہیبلیٹیشن ہونی راولپنڈی کے اندر ہی، تو 3 سرکاری اسکول ہیں، ان کو مڈل سے ہائی اور ہائی سے سیکنڈری کا درجہ جو ہے وہ دیا جانا تھا۔ اب اس کے لیے 11 کروڑ 30 لاکھ روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوا تھا گورنمنٹ آف پنجاب نے۔ اب اس پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کا موقف جاننا وہ لازمی تھا، اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکاری اسکولوں کا بجٹ سڑکوں پر آپ خرچ کر رہے ہیں؟ ہمیشہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو سمریز لے کے بھاگتا ہے کہ ہمیں بجٹ دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 6 بار اس پر سیکرٹری اسکول ایجوکیشن جو غلام فرید ہیں انہوں نے اعتراضات اٹھائے اور محکمہ مواصلات و تعمیرات کو بھی خط لکھا اور ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی خط لکھا کہ خدا را یہ بجٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ کیا جائے۔ ہم اس بجٹ کو اگر سرکاری اسکولوں پہ نہیں خرچ کر سکتے راولپنڈی کے، ہم ان کو کسی اور اسکیم کے اوپر اسکولوں کے اوپر ہی خرچ کریں گے، لیکن ہم یہ روڈ سیکٹر کے اوپر بجٹ نہیں دے سکتے۔ تو وہ ان کی سمری جو ہے وہ رد کر دی گئی۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو قائمہ کمیٹی برائے خزانہ جو کہ ہاشم جمع بخت چیئر کرتے ہیں ان کی گود میں یہ ڈال دیا ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ بجٹ دیا جائے یا نہیں، کیونکہ آج تک جو اب تک میرے پاس اپڈیٹ آئی ہے اس پر اب قائمہ کمیٹی کو فیصلہ جو ہے انہوں نے اس پر سونپ دیا، ان سے مشروط کر دیا کہ اگر اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی اس پر اپروول دے دیتی ہے تو پھر یہ بجٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا جائے گا اور تعلیم کا جو بجٹ ہے وہ سڑکوں پہ خرچ ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ قومیں سڑکوں سے ترقی نہیں کرتی، حالانکہ بجٹ جو ہے وہ تعلیم کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ علی رامے آپ کے وقت کے لیے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔